बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से खिताब किया। नए पार्लिमानी आगाज पर यह एक ट्रेडिशन रही है कि सदर मुमलिकत खिताब करते हैं। उन्होंने पार्लिमान को अपने 2 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की। खिताब करते हुए सदर मुमलिकत का यह कहना था कि मुल्क की तरक्की, तामीर और इंसदाद करप्शन के हवाले से तमाम इदारे, चाहे वो पार्लियामेंट है, फौज है, हुकूमत है, जुडिशरी है, मीडिया है, सब एक सफ़े पर हैं। उन्होंने मसला कश्मीर को उजागर करने और इसराइल के हवाले से वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश करने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म भी आज पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में मौजूद थे। ताहम सदर मुमलिकत के खिताब के मौके पर अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा हुआ और उन्होंने ऐवान से वॉकआउट किया। एक तरफ सदर मुमलिकत खिताब कर रहे थे और दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और उनका ये कहना था कि रात के अंधेरे में ये इजलास बुलाया गया। एक तो आज ज्वाइंट सेशन और सदर पाकिस्तान की जो तकरीर है, इसकी जो अहम नुकात है, इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की, चाहे वो कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली हो, चाहे वो मुल्क की मईशत की बात हो, खारजी महाज की बात हो, उस हवाले से उनकी कारकर्दगी का अहाता किया। और ये भी जरूर उन्होंने कहा कि अब टिपिंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि हम तज्जिया करें और जायजा लें कि इस वक्त पाकिस्तान कहां खड़ा है, माजी में कहां था और आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक अफसोसनाक खबर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे जो कि पीटीवी और तमाम चैनल्स पे चल रही है। सीनियर सियासतदान सेनेटर मीर हासिल खान बिजंजो साहब अब हम में नहीं रहे, उनका इंतकाल आज हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीनियर सियासतदान थे, डेमोक्रेट थे और ज़बरदस्त किस्म के इंसान थे। हमारे शोज़ में लातादाद मरतबा वो आए और प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत फिरदौस पे जगह अदा फरमाए और इनके जो लवाकिन हैं उन्हें ये जो सानिया हुआ है इसे बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। 2 मोअज़्ज़ज़ सेनेटर्स ने हमें ज्वाइन किया है आज की इस नशिस्त में। मेरे लिए दोनों बहुत मोहतरम है। हमारे आज की पहली मेहमान शख्सियत सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, कायदे-ए-ईमान सेनेट हैं और पहली मरतबा एज ए कायदे-ए-ईमान सेनेट प्रोग्राम सच के साथ में आए। आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके बराबर में तशरीफ फरमा है हमारे नायब मोहतरम है मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा सेनेटर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ। शहजाद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पार्लिमानी साल का आगाज और रिवायत यही रही है कि सदर पाकिस्तान खिताब करते हैं और उनका यूजुअली खिताब जो है वो हुकूमत के लिए एक गाइडलाइन भी होता है और अहाता भी करते हैं। क्या बेहतर ना होता कि अगर अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता तो ये खिताब जब सदर साहब कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक सफ़े पे हैं और पार्लियामेंट का भी जिक्र किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट का जो एक अहम हिस्सा अपोजिशन वो वॉकआउट कर रही थी। तो अगर ख्वाजा आसिफ साहब का शिकवा था कि उजरत में बुलाया गया है, तो अगर कॉन्फ्रेंस में ले लेते तो ये भी आज जनरल कयूम साहब भी तकरीर सुन रहे होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, हमारे ऑनरेबल कोलीग सेनेटर मीर हासिल बिजंजो साहब की रहलत हुई। हमें दिली उसका अफसोस है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। आज अहम दिन था इसलिए कि जब भी एक पार्लिमानी साल शुरू होता है तो उसके पहले दिन प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सेशन पे खिताब करते हैं। जी, इसमें जमहूरियत का तकादा तो यह है कि इसमें ऐवान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन दोनों बेंचेस वहाँ पर बैठें, क्योंकि ये सिर्फ खिताब नहीं होता। इस खिताब के बाद फिर इस खिताब पर डिस्कशन भी होती है और बाकायदा टाइम एलोकेट होता है। अब एक सवाल उठता है कि आपने एक खिताब सुना ही नहीं, आप उसमें आपने इंटरेस्ट ही नहीं जाहिर किया, तो फिर आपका क्या हक बनता है या आप किस तरह से फिर उस पर आप अपनी बहस भी करेंगे, राय देने भी करेंगे। ठीक है, पढ़ भी लिया होगा मगर एक जेस्चर होता है। दूसरी बात यह है कि इस खिताब के दौरान कुछ मज़ीद शख्सियात को ऐवान में मदऊ भी किया जाता है। अच्छा, गैर मुल्की सफारतकार आते हैं, सर्विसेज चीफ आते हैं, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं। तो ये एक ऑर्डिनरी सेशन नहीं होता, एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है और मैं समझता हूँ जो इसका एक डेकोरम है वो अगर मेंटेन रहे तो उससे जो है वो पार्लियामेंट की बाला उजरत में क्या बुलाया गया? उजरत में ये तो सबको पता होता है कि पहले दिन जो है वो इजलास होना है।
ہو سکتا ہے نوٹیفکیشن تھوڑا لیٹ نکلا ہو، مگر یہ تو پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں اس سے چلتی رہتی ہیں کہ کبھی نوٹیفکیشن جلدی نکلتا ہے، لیٹ نکلتا ہے، اور لوگوں کو لیکن پتہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سارے سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی خاص جنید صاحب، کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ بھی خطاب سن لیتے، کیونکہ اس میں بہت اہم نکات بھی تھے، اسرائیل کے حوالے سے بھی صدر صاحب نے بات کی، جو یو اے ای اور ان کے درمیان پیکٹ ہوا ہے، پھر کشمیر کے حوالے سے گفتگو ہوئی، کووڈ-19 پہ بات چیت ہوئی، معیشت پہ بات ہوئی، کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے بات ہوئی. کیا وجہ بنی کہ اپوزیشن نے اکٹھے تو واک آؤٹ کیا لیکن علیحدہ علیحدہ پریس کانفرنسز کی، آپ نے اور پیپلز پارٹی نے کی، اور جو آئی ایف اور جماعت اسلامی اور پی کے میپ نے کی، تو اپوزیشن واک آؤٹ میں اکٹھی نظر آئی لیکن بیانیے میں لگتا ہے منقسم ہے. نہیں دیکھیں، ہر پارٹی کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے، اور وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ویو پوائنٹ کا اظہار کلیکٹیولی کریں کسی پارٹی کے ساتھ یا انڈیویجولی کریں. ٹھیک. دیکھیں، یہ پارلیمانی نظام میں یا ہماری ڈیموکریسی میں پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کا ایک عام حصہ ہے. جی جی. بیکاز اپر ہاؤس، لوور ہاؤس اینڈ پریزیڈنٹ سے ملا کے پارلیمنٹ بنتی ہے. اور پھر یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ اینولی جب پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ آ کے بتاتے ہیں کہ کیا ان کا ویو کیا ہے اور کہاں بہتری ہوئی ہے، کہاں گنجائش ہے بہتری کی. ٹھیک. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی اس حکومت کے دوران یہ ایسا رواج رہا ہے کہ لکھ کے اسپیچ دی جاتی ہے پریزیڈنٹ کو، اور جو حکومت کہتی ہے وہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاؤ ایور جو پریزیڈنٹ نے ایشوز اٹھائے ہیں، چونکہ ہم نے سنے نہیں ہیں. ویسے سننے کی یہ روایت کیوں نہیں اب بنائی جاتی ہے؟ آپ اپوزیشن میں یا یہ اپوزیشن میں کہتا ہوں یہ قابل افسوس ہے. جیسے شہزاد نے کہا کہ وہاں تقریباً 70-80 ملکوں کے تو ڈپلومیٹس بھی موجود ہوتے ہیں، پھر تینوں سروسز چیفز ہوتے ہیں، پھر پریس ہوتا ہے. تو کم از کم پریزیڈنٹ کی اسپیچ کا انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ پرسکون طریقے سے پوری اسپیچ سنیں، اور اس کے بعد ہمیں پوری ریٹن کاپی مل جاتی ہے، اور اس کاپی کو دیکھ کے پھر آپ اپنے پوائنٹس بناتے ہیں، اور پھر اس کی ڈسکشن تقریباً 6-7 دن ہر بندہ اس کے اوپر بولتا ہے، اور ہم بھی بولیں گے، ہمیں اس کی کاپی ملے گی پریزیڈنٹ کے ایڈریس سے. لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے اس طرح کی ہارمونی کریٹ کرنا؟ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. حکومت ہیز ٹو مینج. اگر آپ دیکھیں اسپیکر بھی آپ کا ہے، چیئرمین سینٹ بھی آپ کا ہے، پریزیڈنٹ بھی آپ کا ہے، یٹ اگر پارلیمنٹ نہیں چلتی اور لوگوں کو گلا ہے کہ آپ نے عجلت میں یہ بلا لیا، تو دیر از سم تھنگ رانگ. مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر آئی تھنک کہ حکومت کے جو سرکردہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے افیئرز کو لک کرتے ہیں، جو پارلیمنٹری افیئر کے جو منسٹر ہیں، یہ سارے مل کے تو ایک خوش اسلوبی سے یہ بات کر کے، یہ جو آج کا تھا، مجھے خود افسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کو واک آؤٹ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ لوگ وہاں باہر کے ملکوں کو بیٹھے. وی وڈ لائک ٹو لسن ٹو دی پریزیڈنٹ کہ ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے، اینڈ وی وڈ ایکسپیکٹ دیٹ کہ پریزیڈنٹ جو ہے ود آل آنیسٹی کینڈڈ اوپینین وہ اپنے طور پہ دیں کہ آپ کی معیشت کدھر چلی گئی، آپ کے فارن افیئرز کا کیا تھا، آپ نے کشمیر کے اوپر کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا. اور جہاں کووڈ کو ہم نے فائٹ بیک کیا، جہاں حکومت کو ملتا ہے ان کو کریڈٹ دیا جائے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا تعاون نہیں تھا یا صوبائی حکومتوں کا تھا، اس کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کریں. بی ویری کینڈیڈ. یہ پرپز فل ایکسرسائز ہونی چاہیے، یہ یوز لیس قسم کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کہا کہ پرپز فل ایکسرسائز ہونی چاہیے اور کینڈیڈ گفتگو کرنی چاہیے تھی، کیا صدر پاکستان نے کینڈیڈ گفتگو کی ہے؟ میرے محترم ہیں جناب صاحب، اور میں ان کا نہایت احترام کرتا ہوں، اور میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے اسپیچ سنی نہیں تو شاید یہ بات انہوں نے کی ہے. اگر آپ آج کی اسپیچ کے نکات اٹھا کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ٹو دا پوائنٹس ہیں، اور اس کے دونوں حصے بڑے کلیئر ہیں. اچھا. وہ حصہ جہاں پر 2 سال کی اکمپلشمنٹس ہیں، معیشت کے حوالے سے، فورن افیئرس کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے ایک لمبی فہرست ہے، اور دوسرا حصہ جہاں پر بہتری کی گنجائش ہے. فار ایگزامپل انہوں نے مزدوروں کے حقوق کی بات کی، انہوں نے خواتین کے حقوق کی بات کی، انہوں نے نوجوانوں کی بات کی. یہ وہ حصے ہیں جہاں پر انہوں نے ہیلتھ کے اوپر ابھی بات کی. دیکھیں کووڈ کا تو ہم نے کر لیا، مگر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ابھی ہیلتھ وہ سیکٹر ہے جس میں ہمیں بے شمار کام کرنے ہیں. وہاں پر ٹی بی ہے، پولیو ہے، ہیپیٹائٹس ہے، اور جو ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے. تو ابھی سفر تو کوئی ختم نہیں ہوا نا. ہم یہ کلیم کرتے ہیں، مگر ہم یہ ضرور کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 2 سال کے اندر
شدید مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اپنی پوری کوشش کے ساتھ وہ کامیابی حاصل کی جس پر بلا شبہ ہمیں فخر ہے. دیکھیں اگر موٹی موٹی تین ہمیں گنوائیں اگر ویورز کے لیے. ہاں یہ بڑا میں ڈیٹیل میں جائے بغیر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حالات تھے معیشت کے جس میں ہم نے شروع کیا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بہت دفعہ جی ہاں، تو وہ ان حالات کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد پھر وبا کو آپ ذہن میں رکھیں. ان دونوں کے بعد آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں پر ہم نے معیشت کو مستحکم کیا، اسٹیبلائز کیا. اچھا، ایک عام آدمی کی زندگی میں مثبت تبدیلی میں اسی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے اسٹیبلائز کیا. اچھا، جب دیکھیں آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ جہاز چلاتے ہیں، آپ کوئی چیز ہوتی ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیسے ہیں، کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ڈائلز ہوتے ہیں، اسپیڈومیٹر ہوتا ہے، ٹیکومیٹر ہوتا ہے، فیول ہوتا ہے، ہر چیز. مجھے پتا ہے آپ اچھے گاڑیوں کی شوقین ہیں. نہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور کہ میں 50 کی اسپیڈ پہ جا رہا ہوں، میرا فیول ٹینک فل ہے. انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اور یہ انڈیکیٹرز میں ویری بریفلی میں کوشش کروں گا یہ انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں اور نیشنلی بھی آپ دیکھ لیں تو وہ سارے انڈیکیٹرز آپ کو بتائیں گے کہ یہ معیشت دو سمت میں ہے. انٹرنیشنلی ورلڈ بینک 28 رینک ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آپ کی ریٹنگ کو اوپر کرتا ہے. موڈیز آپ کو پہلے اسٹیبل کرتا ہے، پھر کووڈ کے دوران جب وہ ریویو کرتا ہے پھر دوبارہ آپ کو اسٹیبل کرتا ہے. فچ آپ کو اسٹیبل کرتا ہے. بلومبرگ اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے وہ انویسٹرز کانفیڈنس کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ کتنا کانفیڈنس ہے. وہ کہتا ہے کہ بیسٹ پرفارمنگ ہے. پھر آپ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جو ریمیٹنسز ہیں دیٹ از آلسو پروف آف اے کانفیڈنس ان دا گورنمنٹ. کووڈ ہے، معیشت دنیا کی سکڑ رہی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں جولائی کے مہینے میں. میرے کو نہیں اس میں سے اگر کوئی بات غلط ہو تو لیٹ می کمپلیٹ. ابھی تو آتی بھی نہیں، ابھی تو میں کیا کروں، 2 سال کی کامیابیاں ہیں اور آپ کا ٹائم آپ کا کم ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ ساری انڈیکیٹر جو ہیں یہ پازیٹیو ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں عام آدمی کی مہنگائی پہ نہیں قابو. میں آ رہا ہوں صرف ایک بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں جب ہم مافیاز کی بات کرتے ہیں نا، مافیاز کی بات کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ اس مافیا کی ہسٹری میں جائیں تو جب ان کا کام ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور ایک سنک ہو کر وہ کام چل رہے ہوتے ہیں تو معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. مافیاز کا سب سے بڑا جو تھریٹ ہوتا ہے جب آپ ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کہ ابھی تک سسٹم میں وہ موجود ہیں کہ وہ آرٹیفیشلی چیزوں کی قیمت کو بڑھاتے ہیں. ان کے پاس ہولڈنگ ہو، سپلائی چین ہو، ان کے ابھی بھی کنٹرول رہے. مگر میں وہی کہنا ہوں، مگر میں یہاں بیٹھ کر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے اچھا یہ کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی، یہ کسی بھی قسم کی رائٹس دینے کو تیار نہیں ہے. ہم ان ساری چیزوں کا مقابلہ کریں گے اور الٹیمیٹلی ہم نے جو ہمارا وعدہ ہے اپنے عوام کے ساتھ ان کے یہ ان مافیاز کا کلا کما کرنا ہے اور عوام کی زندگی کو جی جناب صاحب. معیشت از آل ویل اور جو ایڈ کیپچر مافیا ہے ان کو ان کی بہتری کرنی ہے. یہ جو کار ہے نا اس کا جو ڈیش بورڈ پہ میں جو انڈیکیٹرز دیکھ رہا ہوں، یہ جو قوم دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائز آف دی اکانومی جو $320 بلین تھا وہ 264 پہ آ گئے. ٹھیک ہے، ایک الارم کریٹ گاڑی کے اندر ضرور ہوگا. جی ڈی پی جو 5.8 تھی وہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو 3 بھی بتایا تھا وہ غلط تھا، وہ 1.9 تھی اور ابھی 0.4 پہ چل. یہ بڑے انڈیکیٹر ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ریزرو بھی لگایا ہوا ہے تو نیچے ریڈ پہ آ کے ابھی پتہ لگتا ہے کہ گاڑی جھٹکے مارے گی اور رک جائے گی. نمبر 3 آپ دیکھیں کہ انفلیشن جو ہے جو 3.8 پہ ان کو ملی تھی وہ ابھی 12 کے چکر کے اندر. اسی طرح جو آپ کی ریونیو کلیکشن ہے آپ وہ دیکھیں کہ 3,900 بلین روپیز ہم نے 18 میں چھوڑا تھا. انہوں نے 5,005 کا نعرہ اشارہ لگا لگو کے ابھی بھی 3,900 کے اوپر ہیں. آپ کے برابر ہی ہے. مطلب ہے کچھ آگے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب شروع کیا تو 1,900 ارب روپیہ تھا اور ہم نے 5 سالوں میں اس کو 3,800 ارب سے بھی زیادہ لے گئے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ مجھے خود بتائیں ان امپلائمنٹ بڑی ہے. ان کا تو یہ کلیم تھا کہ یہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور 1 کروڑ وہ دیں گے نوکریاں دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ خطے غربت سے بھی لوگ نیچے گزرے. یہ آپ بے شک بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی چیک کرا لیں. اور پھر اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے
وہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں کہ دال کتنے کی تھی اور اب کتنے کی کہتے ہیں مافیا ہیں. دیکھیں نا مافیا کو کون حل کرے گا؟ مالدیپ کی حکومت آئے گی. مافیا اگر 2 سال یا 2.5 سال گزر چکے ہیں ابھی تک تو لوگ لٹک جانے چاہیے تھے. جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو دیکھیں, آپ کو لیگل ریفارمز کریں, جوڈیشل ریفارمز کریں, آپ مارکیٹس کے اندر چھاپے ماریں, آپ گورننس کو بہتر کریں. پنجاب کے اندر بزدار صاحب کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں. دیکھیں نا انہوں نے یہ کہا کہ FIA کو میں نے چیک کیا, ان کے خلاف شکایت کوئی نہیں ہے. ہم شکایت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا نہیں ہے, وہ الزام لگتے رہتے ہیں. ہم کارکردگی کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ان کے آنے کے بعد وہاں آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر اتنی ہم نے افورسٹیشن ہو گیا ہے, کنیکٹیویٹی ہو گیا ہے, ڈیولپمنٹل پروجیکٹ چلے ہیں, روڈز بنی ہے, مارکیٹ تک یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہاں تو ابھی کچھ بھی نہیں, وہ یکجہتی والی بات نہیں. باقی صوبوں کو بھی حالت کیا ہے. تو دیر فور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں ٹف ٹائم ہے اور پھر کرونا کی وجہ سے, لیکن کرونا پچھلے 3-4 مہینوں میں آیا, یہ 5 مہینے لگا لیں, یہ باقی 1.5 سال سے پہلے ہی سارا بٹھا تقریباً بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کرے یہ کھڑے ہو جائیں. ابھی یہ جو شہزاد کہہ رہے ہیں اگر یہ انڈیکیٹرز اچھے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھے ہوں تاکہ پاکستان اور کی. لیکن ابھی یہ جو انفلیشن ہے نا, گیس کی قیمت آپ دیکھیں, پیٹرول کی قیمت جب کم کی تو پیٹرول ختم ہو گیا. یہ کیا ایشو ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے خود تو نہیں کرنا, یہ تو ٹیم کا ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ گڈ سینس کہا نیچے کرو, انہوں نے کر دی. انفلیشن اوپر 9 روپے چلے گی. وہ ڈاکٹر آپ نے اسد عمر نے کہا کہ میں نے تو آپ کو ہوتا ہے, ان کا مجھے تو پتہ ہی نہیں, آپ نے روپے کی ویلیو ڈالر کی ویلیو. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک آپ کے کانفیڈنس کے پبلک کو ایروڈ کرتی ہیں. اور پبلک از ناٹ انٹرسٹڈ کہ نون حکومت میں ہے یا کاف حکومت میں یا PTI. وہ دیکھتے ہیں کہ میرے پیٹ میں بھرنے کے لیے مجھے کھانا مل رہا ہے, میرے بچوں کی فیس کے پیسے ہیں, کیا میں بجلی کا بل ادا کر سکتا ہوں, کیا میں دودھ خرید سکتا ہوں, کیا پتی خرید سکتا ہوں, دالوں کی قیمت کیا ہے, تو آٹا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے, چینی کی قیمت کہاں سے کہاں, کدھر 45 اور 50 اور کدھر یہ 100 کے اوپر. آئی تھنک وی شوڈ ایکسیپٹ دس کہ یہ قابل افسوس ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کو آگے چلنا چاہیے. قابل افسوس کہہ رہے ہیں شہزاد نذیر صاحب. نہیں, قابل افسوس تو حالات یہاں پر رہے ہیں نا جن کو ٹھیک کر رہے ہیں, وہ تو انشاءاللہ ابھی بہتر ہوں گے. کچھ بہتر ہو رہے ہیں, کچھ بہتر ہو چکے ہیں اور آئندہ مزید بہتر ہوں گے. میں صرف انہی کا جواب دے دیتا ہوں جو کہ جنرل صاحب نے اٹھائے ہیں. بزدار صاحب نا تجربہ کار ہیں بقول ان کے, اور مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ پنجاب کی صورتحال دیکھ لیں اور آج آپ سندھ کی دیکھ لیں, جہاں ایک پارٹی کی حکومت کئی دہائیوں سے وہاں پر ہے. میری بات سن لیں نا, کئی دہائیوں سے ہے, اور وہ کراچی دیکھ لیں آج صرف پانی میں نہیں بلکہ گندگی میں ڈوبا ہوا ہے. تو لاہور میں بہت پانی ہے, لیکن لاہور میں جو پانی ہے وہ تھینکس ٹو دیٹ ڈرینیج سسٹم, یہ جو پیچھے جو انفراسٹرکچر بنا کے گئے ہیں اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے. وہاں پہ تو صرف ہمیں پہلے بھی ہم نے وہاں پر دیکھا فوٹو سیشن ہی دیکھے نا, لمبے بوٹ پہن کے ہیڈ پہن کے وہ پانی کے اندر فوٹو سیشن ہو کے ختم ہو گیا. سرپرائزنگ ہے جو لمبے بوٹ اسی لیے انہوں نے خریدے تھے, ان کو پتا تھا کہ جو بنا رہا ہے اسی میں 2 سال میں بننے. دوسری بات, دوسری اب انہوں نے بھی BRT بنا لیا. وہ جو 6 مہینوں میں بنے ہیں, جو 6 مہینوں میں انہوں نے کارنامے کیے ہیں. پچھلی بارش میں آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا حال دیکھ رہا تھا, جس طریقے سے وہ دیوار گری ہے, وہ ان کے ذمہ نہیں آئے گا, نہ وہ کانٹریکٹر ان کے ذمہ آئیں گے. اور بڑی لمبی آپ کا ٹائم کم ہے, آپ اکانومی پہ بات کریں. اچھا, دوسرا انہوں نے کہا جی ساری دنیا کی معیشتیں سکڑی ہیں, وہ تو ساری دنیا کی معیشت سکڑی ہے, تو یہ آپ بات نہ کریں, مگر ہم نے معیشت کو استحکام دیا. ایکسپورٹ کی بات کی, ایکسپورٹس میں انکریز ہو رہا ہے, ابھی کاٹن میں انکریز ہوا, ابھی کل کی خبر تھی مینگوز اور دوسری ویجیز میں انکریز ہوا. اچھا, انہوں نے بات کی آپ پچھلا بجٹ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ پچھلا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس بجٹ میں مطلب حیران کن تھا کہ ٹیکسیز یا ختم ہو رہے ہیں یا ٹیکسیز کم ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ قرضہ لیے جائیں اور آپ ڈالر کو کھڑا کیے جائیں اور سمجھیں کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے. اب آپ کا یہ اگر انڈیکیٹر ہے تو وہ تباہی ہے جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اکانومی کی ڈائریکشن یہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے سامان تعیشت امپورٹ ہو رہی ہے. اچھا, اب وہ جو امپورٹ ہو رہی ہے اس میں جناب فرانس کا پانی بھی آ رہا ہے,
جو کچھ لوگ پیتے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ اس میں جناب اس میں ڈینش بٹر بھی آ رہا ہے, ٹی پیک کی مشینری بھی آ رہی ہے, اس میں ڈینش بٹر بھی آ رہا ہے, بٹر کی قیمت ٹھیک ہے نا جی, وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ وہ ظاہر ناشتہ کرنا ہوتا ہے, وہ سارا کرنا. اب مجھے بات کرنا ہے نا, میں تو بالکل خاموشی, یہ سینٹ کا ماحول نہ بن جائے. نہیں. اچھا دوسرا وہ کریں. اچھا اس میں بھی آپ کو پتا ہے جب امپورٹ پہ بھی ٹیکسز ہوتے ہیں, دیکھیے لیکن بات یہ پینیز وائز پاؤنڈ فلش والا کام ہم نے نہیں کرنا. تھوڑی ہم نے اکانومی کو سیدھے راستے پہ ڈالنا. اس میں یہ ہوا کہ امپورٹ کم کی گئی. ہاں جو را مٹیریل ہے, مشینری ہے, اس کی امپورٹ ہوئی. دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس کا ماحول بہتر ہوا. اچھا تیسرا یہ ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے ابھی ایکسپورٹس میں آپ کو واضح اچھے انڈیکیٹر نظر آ رہے ہیں. آپ ایپسما کو دیکھ لیں. ٹیم کی بات کی, پرائم منسٹر کی ٹیم, کپتان اور اس کی ٹیم. اب ٹیم آپ دوسری طرف بھی یہ اعتراض کرتے ہیں, کپتان جب ٹیم کو کھلاتا ہے نا, وہ ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنس پہ نظر رکھتا ہے. جہاں پر کسی کی پرفارمنس میں فرق آتا ہے اس کی جگہ نہیں ہے. پہلے وارننگ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وارننگ پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ بندے کی کوالیفیکیشن کیا ہے, پہلے ہوتا تھا اپنا بندہ ہونا چاہیے, ایف آئی اے اپنا بندہ ہونا چاہیے, نیب ہے اپنا بندہ ہونا چاہیے, وزیر ہے اپنا خاندان ہونا چاہیے, اور کوئی جونیئر وزیر ہے تو بھی اپنا, چیف منسٹر ہے تو بھائی ہونا چاہیے, اگر اس کا کوئی سینئر منسٹر ہے تو اپنا بھانجا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے, یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں جو پہلے کہتے تھے کہ ہمارے ہاں کھاتا ہے تو کھلاتا ہے تو اب یہ ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے. یہ کہتے ہیں. میں اس کو کمپلیٹ کرنے سے دو باتیں اور رہ گئی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی نوکریاں دیں گے, گھر دیں گے. 1 کروڑ نہیں, آپ نے وعدہ کیا نا, آپ کا انتخابی وعدہ ہے. اچھا اب مجھے بتائیں, ہم نے جو وعدہ کیا تھا تو ہم نے کہا جس دن ہم آئیں گے صبح ہر ایک جائے گا اور وہ اپنی نوکری پہ چلا جائے گا. 2 سال آپ کے 2 سال تو ہمیں سیدھا ہونے میں لگے, اور 2 سال میں ہم نے کام بھی شروع کر دیا. میری کوئی حریف نہیں. ابھی تو مجھے کبھی کبھی جنرل صاحب کو میں سائڈ پر رکھ کے نہیں ڈھونڈ لی کے مجھے تو کبھی کبھی اپنی اپوزیشن کے دوستوں پر ترس بھی آتا ہے کہ ابھی یہ 2 سال تو ہماری پہلی اننگ کے ہوئے ہیں, ابھی تو دوسری اننگ باقی, ابھی تو دوسری اننگ باقی ہے. آپ خیبر پختونخوا کا حال دیکھ لیں, بالکل یہی کہانی سننے کو ملتی تھی. جب ہم کے پی میں آئے تو کہتے تھے کہاں ہے جی نیا پاکستان, کدھر ہے نیا پاکستان, وہی کے پی ہے, سڑکیں ٹوٹی ہیں, بلا بلا. آپ دیکھیں فرق کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ مایوپک ویژن, یعنی آپ اپنی ناک سے آگے دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ شارٹ ٹرم سڑک بنا لو, پل بنا لو, تختی لگا لو, 5 سال کا ٹائم ہے, 3 سال کے اندر کمپلیٹ کرو. یہ تو فالو آن کرانے کے چکر ہیں. نہیں میری بات سنیں. لیکن جو عمران خان کا اور طریق انصاف کا ویژن ہے اس میں یہ ہے کہ شارٹ ٹرم گینز, پولیٹیکل گینز یا الیکٹورل گینز, اس سے بیونڈ ہم نے دیکھنا ہے. فلسفی ہے, وہ فلسفی ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں, یہ کہہ رہے ہیں نا لوگ ہمارے ماشاءاللہ پولیٹیکلی بہت سمجھدار ہیں, وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ ان دا لانگ رن جو ہے اس ملک کو کون مستحکم کر رہا ہے, کون اس کی معیشت کو آگے لے کر جا رہا ہے, اور کون نیک نیتی کے ساتھ فورن فرنٹ ہے. اس پہ اگر آپ جواب دیں. دیکھیں میں اور لمبی بات نہیں کرتا. جی یہ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ریلیٹیوز کو لگانا یا ان کا جو کمپیٹنٹ لوگ نہ ہوں ان کو نہیں کرنا, لیکن جو کپتان جو ساؤنڈ کیپٹن ہوتا ہے نا, وہ شروع میں ہی ٹیم فیلڈ ٹھیک کرتا ہے. اگر آپ 2 اوور کرا کے بندے کو بدل دیں, اگلے کو اس کو بتا دیں, فیلڈ میں ہٹا دیں, کپتان کو ہٹا دیں, یہ کریں تو دیٹ مینس کہ یو آر انکمپیٹنٹ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیم کی سلیکشن میچ ہار جائیں, بندہ نہیں بدلا. نہیں میچ ہار جائیں, اکا دکا بندہ تو نہیں ہے نا. 5 کمشنر پنجاب میں اور آئی جیز پتہ نہیں 6 آپ نے تبدیل کر دیے, تو ادھر کر دیے. آپ نے اکانوی کی ٹیم آپ نے سرے تک, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. انٹرویو میں کہتے ساری بیوروکریسی آپ لوگوں نے, وہ آتے ٹھیک کرتے ٹائم لگے گا. اب ٹھیک بندے ملے سیٹ ہو گیا. ابھی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہو اور آگے چلے. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں پوائنٹ سکورنگ ہم نہ کریں. آنیسٹ ٹو گاڈ میں کہتا ہوں کہ ہم بدحالی کے شکار ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ابھی اس سے آگے نکلیں انشاءاللہ. اور حکومت ہماری فورن فرنٹ میں چاہوں گا کہ آپ بھی کمنٹ دیں, پھر آپ بھی کمنٹ دیں. آن فورن فرنٹ جو پالیسیز ہیں اسپیشلی آن کشمیر, کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا 5 اگست 2019 کو, اس کو سال ہو گیا ہے. اسرائیل پر ایک موقف سامنے ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں اسرائیل پہ جو موقف ہے وہ تو حکومت کا بڑا کلیئر ہے, بہت اچھی بات ہے. پرائم منسٹر نے بڑی 2 ٹوک بات کی ہے, اور انہوں نے جو اس کی فاؤنڈیشن دی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی, وہ ایک ریالٹی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے
جب 15 اکتوبر 1937 کو لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس تھا تو اس میں بھی بڑے زوردار تھے. پھر پٹنہ کے اندر یہ کہا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا, ایون علامہ اقبال نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2000 سال پہلے یہودیوں کا کنٹرول تھا پیلسٹین کے علاقے میں, تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ 1000 سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ہمارا اسپین پہ کنٹرول تھا, تو کیا پھر ہم اپنا اسپین پہ بھی رائٹ دے سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ فیصلہ یو ای کا اپنا ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, ان کو وہ کیا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اتحاد کے ساتھ آگے چلیں, کیونکہ پیلسٹائن کے اوپر آپ ڈاؤن ہوں گے تو کشمیر کی کاز کا بھی فرق پڑے گا, تو اس لیے ہم ان دونوں کو ملا کے اور یہ ہمیں چلنا ہوگا, اور اس کے اوپر ہمارا ساؤنڈ ایک سٹینڈ ہونا چاہیے, اور وہ یہی ہے جو پرنسپل نے کہا کہ جب تک کہ پیلسٹینین کو ان کا رائٹ نہیں ملتا, اور یہ 2 اسٹیٹ جو تھیوری ہم بات کرتے ہیں, جو ان سے وعدے ہوئے, جو ان کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں وہ نہیں ہوتے, اس وقت تک پاکستان کا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. 1933 سے لے کے 1946 تک آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم کی قیادت کے اندر 18 دفعہ یہ ریزولوشنز اپنے پاس کیے, اور 18 دفعہ یہ کہا کہ ہم پیلسٹینینز کے ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ اس کے ساتھ آن دا فارن فرنٹ. یہ بالکل درست فرما رہے ہیں جنرل صاحب, تو آپ لوگ ایک صفحے پہ ہیں نا آن فارن پالیسی. ہمارا قومی ہم نے پاکستان نے سیاست میں ہم نے جہاں پر کئی بری چیزیں بھی آئی ہیں, وہاں پر کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں. اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اپنی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو ہم نے پروگریس بھی بہت کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی میچورٹی بھی آئی ہے. ظاہر ہے یہ ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک اور میں جہاں انہوں نے اتنے تاریخی واقعات بتائے, 1940 کی جو قرارداد ہے وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. 1940 کی قرارداد جو پاکستان کی بنیاد بنی, قرارداد پاکستان میں فلسطین کا ذکر ہے, اور اس سے بڑی ہمارے لیے کون سا ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, ہمارا ایک اصولی موقف ہے حق خود ارادیت. اب حق خود ارادیت اس وقت دنیا میں صرف 2 ہی جگہ ہیں, ایک ہے پیلسٹائن اور دوسرا ہے کشمیر. تو یہ ہو نہیں سکتا ہم کہیں یہاں پر حق خود ارادیت کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کے نہیں کرتے. اور تیسری بات ہے کہ مفادات ضروری ہوتے ہیں, مگر مفادات کے ساتھ ساتھ اصول بھی ضروری ہوتے ہیں. اور آپ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, یہ جو بالآخر جو جیت ہوتی ہے وہ اصولوں کی ہوتی ہے, اور پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کے جو اصول رکھے ہوئے ہیں, بنیادی اصول ہیں, اس سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹتا. کشمیر کی بات میں اس میں 2-3 چیزیں ویری کوئکلی, بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن میں کرنا چاہوں گا. ایک تو دیکھو اس کی تاریخی تنازع ہے. تاریخی تنازع سے میری مراد یہ ہے کہ ہم ابھی تک ہمارا یہ کلیم ہے کہ انفنشڈ ایجنڈا ہے یہ پارٹیشن. جی آپ تو پولیٹیکل میپ بھی ہم اپنے لے آئے ہیں, وہ انفنشڈ ہے, مگر ایک وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کمپلیکیٹ بھی ہوئی ہیں, اور ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, اور ان کو ہمیں اپنی پالیسی سازی میں اپنی فیور میں یوز کرنا. فار ایگزامپل ہوا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. ہندوستان کے اندر جب سے مودی رجیم آئی ہے, ہندوستان کا اس نے میں سمجھتا ہوں کہ ستیہ ناش کر دیا ہے. ہندوستان کا جو سیکولر امیج تھا وہ دنیا میں تباہ ہو گیا. ہندوستان کا جو ایک لارجسٹ ڈیموکریسی کا ایک بھرم تھا وہ چکنا چور ہو گیا, وہ دنیا کو اصل چہرہ نظر آ گیا, اور ایک ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹل مینٹالٹی جو ہے وہ آئی, اور اس نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بھی, چھوٹی ذات کو بھی, سب کو. صدر پاکستان کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ آزاد ہو جائے گا. میں اسی طرف آپٹمزم اسی وجوہات میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, کرش کیا. اچھا, اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہٹ درمی میں آدمی بیوقوفی بھی کر. دیکھیں, حکمت اور حماقت میں تھوڑا ہی فرق ہے. جس کو وہ شاید حکمت سمجھتے رہے, میں سمجھتا ہوں شاید وہ انہوں نے حماقت کی ہے کہ جو انہوں نے اب ان کو انیکس کیا. جو ان کا ایک جھوٹا تعلق بھی قائم تھا کشمیر کے ساتھ, وہ بھی ٹوٹ گیا ہے, اور دنیا میں آج وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے. دیکھیں, یورپین یونین میں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے. آپ دیکھیں یورپین یونین پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ یہ ڈسکس ہوتا ہے, کیوں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے اوپر چیخ رہی ہیں, دنیا اس کے اوپر چیخ رہی ہے. تو بھارت نے ایک طرف اپنا مقدمہ کمزور کیا ہے, اور دوسری طرف کشمیر, آخری جملہ, دوسری طرف کشمیریوں نے
اپنے خون سے اپنی کوشش سے پورا کریڈٹ کشمیریوں کو جاتا ہے. انہوں نے آزادی کا جھنڈا بلند ٹورڈز دی اینڈ. دیکھیں جی بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں شہزاد صاحب کی بات سے, اور کاش کے پرائم منسٹر بھی یہی سوچتے جب انہوں نے یہ کہا کہ مودی جب حکومت میں آ جائے گا تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے. میں صرف ایک جملہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے آپ کی اجازت سے صرف ایک جملہ. یہ انہوں نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے, مگر اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ مشرف کے زمانے میں بی جے پی کی حکومت تھی اور واجپئی تھا تو یہ تھا, تو اس کانٹیکس میں بات یہ تھی نکلی نا, لیکن واجپئی واز اے ڈفرنٹ بریڈ اور مودی اور آر ایس ایس کا یہ تھا, تو دیٹ واز دی تھنگ. تو دس مینس کہ یہ ہوا, لیکن آئی ایم شیور کہ یہ مودی نے یہ جو انپریسیڈنٹڈ سٹیپ اٹھایا ہے اس حکومت کے دور میں کہ یہ 370 کو ریووک بھی کیا, 35A کے بھی کیا, یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے نا کشمیر کے حوالے سے, اور اسی وجہ سے یہ زیادہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے. اس پہ کیپٹلائز کرنے کے لیے ہمیں انوائز بھی بھیجنے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو خود کانٹیکٹ کرنا چاہیے P5 کنٹریز کو بھی, اور وہ جن کے ووٹس ہیں, مثلا ساؤتھ امریکہ انٹچڈ ہے, افریقن کانٹیننٹ انٹچڈ ہے, ہمیں جا کے وہاں لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ کشمیریوں کے آپ کی بات. تھینک یو ویری مچ. آن دس نوٹ کہ جہاں پر کنسنسس پایا جاتا ہے تو ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب, دونوں موسم مہمانوں کا ویورز بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے. تو آج خیبر پختونخوا حکومت ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے, صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا ہے, اور پورے خیبر پختونخوا کے جو جتنے خاندان ہیں ان کو اب ہیلتھ کور ملے گا 10 لاکھ روپے کا. اس سے پہلے آپ کے علم ہے کہ 40% عوام کیٹر ہو رہی تھی اور 7,25,000 کا ہیلتھ کور مل رہا تھا. یہ ایک انیشیٹو اٹھا ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے تیمور جھگڑا صاحب سے, اور ان سے جانیں گے کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے گا, فائنینشیل ایلوکیشن کیسی ہوگی, اور کیسے تمام لوگوں تک اس کو پھیلایا جائے گا. یہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آئیں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام سچ کے ساتھ دیکھتے رہیے. ایک فلاحی ریاست, ایک ریاست جو ذمہ داری لے اپنے اس طبقے کی جس کو دنیا پیچھے چھوڑ گئی ہے. تو یہ ملک کا جو راستہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بدلیں گے اس کو. نیا پاکستان کا مطلب ہی وہ ہے جس میں ہم ذمہ داری لیں گے اپنے نچلے طبقے کی. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت, ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز, درست ہر وقت بر وقت. When I became the Prime Minister, I resolved that we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک میں شجرکاری کرنی ہے. شروعات ہیں, یہ بڑی ایک لمبی اب جنگ چلے گی. 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan!
جی ویلکم ایک ویئرز. اب ہم گفتگو کریں گے جو آج خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے صحت انصاف صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے، اور اس دفعہ جو اب رکھا یہ گیا ہے بہت ہی ڈائنامک ڈیسیجن ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا اجرا کی تقریب سے خطاب بھی کیا، اس موقع پر موجود تھے، اور جو کے پی کی کیبنٹ ہے خیبر پختونخوا حکومت کی، ان کے اب وزراء بھی موجود تھے، گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا موجود تھے، اور پرائم منسٹر صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جو ویژن ہے پی ٹی آئی کا اسلامی فلاحی ریاست کا، اس کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو اقدام اٹھایا ہے تو اب پریشر بلٹ ہو جائے گا دیگر حکومتوں پہ، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کہ ان کو بھی فالو کرنا ہے. کیونکہ ابھی بھی ہم پچھلے ہفتے جب گفتگو کر رہے تھے، ایک عام آدمی کا جو صحت ہے اس سے بڑا گہرا تعلق اس لیے بنتا ہے کہ اگر اچھی آپ کو صحت کی سہولیات ملیں اور اگر آپ کو ہیلتھ کور ملے تو آج کے دور میں یہ کسی نعمت سے کم نہیں. اس پہ گفتگو کریں گے، اور ایکسکلوسیولی ہمیں جوائن کر رہے ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب. آپ صوبائی وزیر صحت و خزانہ ہیں. تھینک یو ویری مچ تیمور صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بتائیے گا یہ جو اسٹیپ آپ لوگوں نے لیا ہے اس کے لیے فائنینشیل ایلوکیشن کی گئی ہے، اور اس سے کیا مراد ہے خیبر پختونخوا کے اگر ویورز یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ہر خاندان کو 10 لاکھ کا ہیلتھ کور ملے گا صحت انصاف کارڈ کے تحت، تو صوبہ خیبر پختونخوا کے کتنے خاندان ہیں؟ کچھ اس حوالے سے آپ نے فگرز کو میچ کیا ہے اور آپ کی جو بجٹری ایلوکیشن ہے؟ جی یہ اس پروگرام پہ تقریباً ہم سال کام کر رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا، جیسے چیف منسٹر صاحب نے مختلف انٹرنل میٹنگز میں کہا، یہ اتنا ضروری فیصلہ ہے، اتنا اہم فیصلہ ہے کہ اس کو میں پروگرام کی ایکسٹینشن بھی نہیں سمجھوں گا، ایک نیا پروگرام سمجھوں گا. اس کا کانٹیکسٹ آپ اس حساب سے لے لیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہاں کہاں پہ جو ہے گورنمنٹ کے فنڈ سے تمام لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملتی ہے یا ہیلتھ کوریج ملتی ہے، تو آپ کو کچھ ہی ممالک نظر آئیں گے. کینیڈا، یورپ کے چند ممالک، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، بس، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا. تو بڑا فخر ہے ہمیں اس پہ. ہم نے یہ فیصلہ سال پہلے لیا اور کوشش ہم نے کی اسی وقت امپلیمنٹ کرنے کی، لیکن اتنے بڑے فیصلوں کے امپلیمنٹیشن میں اکثر ایشوز آ جاتے، تو پھر سال اس پہ ہم نے کام کیا. 40 ملین یعنی 4 کروڑ تقریباً خیبر پختونخوا کی عوام ہے، سب کے پاس یہ ہوگا. اچھا، 40 ملین میں جو قبائلی اضلاع کے رہنے والے ان کو آلریڈی 100% پاپولیشن کو یہ ملتا. باقی صوبے میں تقریباً 35 سے 40% آبادی کو یہ ملتا. جب ہم نے اس کی انالیسس کی تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سے ورکنگ کلاس یا غریب یا مڈل کلاس لوگ جن کو اس ٹائپ کی انشورنس کی شدید ضرورت تھی، اگر خدا نخواستہ کوئی شدید بیماری ہو ان کے خاندانوں میں، اور ہمارے ہیلتھ سسٹم میں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ پورے پاکستان میں اور پورے ڈیولپنگ ورلڈ میں بہت سے ایشوز ہیں، تو ہم نے پہلے تو یہ سوچا کہ ان کو کیسے دیں. جب ہم نے انالیسس کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی 95% پاپولیشن تو ایسی ہے جن کو شدید ضرورت ہے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو 3، 4، 5% وہ ہے جن کو شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ ہم نے انالیسس کی تو ہمیں پتہ چلا کہ نہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو استعمال کریں گے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کو اس پروگرام سے باہر رکھنے کا خرچہ زیادہ تھا، اور اس سے جو کرپشن کا رسک تھا وہ زیادہ تھا، بنسبت یہ کہ ہم یہ بڑا فیصلہ لیں کہ ہم پورا صوبہ جو ہے وہ اس میں شامل کریں، اور اس طرح یہ جو 10 لاکھ تک کی انشورنس ہے یہ ہم خیبر پختونخوا کے جو رہنے والے ہیں یا جو 40 ملین لوگ، جو 6 ملین سے زیادہ خاندان جن کی پرماننٹ ریزیڈنس ان کے شناختی کارڈ پہ خیبر پختونخوا کی دکھتی ہے، ان سب کو ہم دیں. انہیں کوئی ایسی بیماری ہو جہاں انہیں ان پیشنٹ سروسز کی ضرورت ہو تو وہ صرف خیبر پختونخوا کے نہیں لیکن پورے پاکستان میں جو امپینلڈ اسپتال ہیں ان کو استعمال کر سکیں. اور صرف صحت کارڈ پہ نہیں بلکہ صحت کارڈ بھی انشاءاللہ ہم
سب کو دیں گے، لیکن اپنے آئی ڈی کارڈ پہ بھی استعمال کر سکیں تاکہ اس پہ کوئی کرپشن، کوئی رینٹ سیکنگ، کوئی ایسی چیز کا سوال ہی نہ ہو۔ یہ زبردست ہے۔ یہ تو جھگڑا صاحب اگر اس کو عملی جامہ آپ پہنا دیتے ہیں تو یقین جانے اس سے تو بڑی انقلابی تبدیلی آئے گی۔ اب کیچ اس میں یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ آپ لوگوں نے کرانا ہے، اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ فیصلے اچھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی عملداری میں گیپس آتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ وہ ایشو نہیں آئے گا۔ احساس پروگرام میں بھی بڑا زبردست کام کیا ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کیونکہ 4 کروڑ لوگوں میں، اور جتنے آپ خاندان بتا رہے 6 ملین خاندان، ان میں اس کی تقسیم کا صحیح شفاف انداز میں ہونا یہ ایک کٹھن چیلنج ہے۔ تو اس کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گیئرڈ اپ ہے؟ دیکھیں، جب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آج کی تقریب ختم ہوئی تو اس کے سیدھے بعد ایک میٹنگ جو ہے وہ اسٹیٹ لائف والوں کے ساتھ کی، جو پروگرام کو رن کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک جو میٹنگ ہے میں نے کی جو ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل، یہ انٹرنیشنل ڈونرز کے جو ہمارے ساتھ شروع میں اس کو فنڈ کرتے رہے۔ یاد رکھیں کہ اس کی 100% فنڈنگ خیبر پختونخوا کی حکومت کی اپنی ہے، ان سے کی۔ پہلی چیز تو یہ کہ امپلیمنٹیشن کا جو سفر ہے وہ بہت پہلے شروع ہو چکا ہے، سال اس پہ ہم نے کام کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 4-5 مہینے میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جنوری کے ختم ہونے سے پہلے ہم 6 مراحل میں خیبر پختونخوا کے سارے وہ اضلاع جو نہیں کورڈ وہ ٹرن بائی ٹرن کور کریں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، آسانی کے لیے وہ کوریج آئی ڈی کارڈز کے تھرو پہلے مرحلے میں ہوگی تاکہ جو ایشو ہے کارڈز بانٹنے کا وہ رہے ہی نہ، اور لوگ آہستہ آہستہ پھر اپنے کارڈز جو ہے وہ خود سے لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا سسٹمز کے لیے اگر ضرورت ہو تو کارڈ بھی ایز اے آپشن جو ہے وہ استعمال کیا اچھا جائے۔ تیمور صاحب یہ بتائیں گا، یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ تو الوکیشن ہو گئی اور ہر شخص کو، ہر فیملی کو 10-10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کور ملے گا، جو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو کیا امپروو کیا جائے گا؟ کیونکہ ہماری جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں شکایت یہی ہوتی ہے کہ جو طبی سہولیات ہیں ان کا فقدان ہوتا ہے۔ اس پر بھی فوکس ہے آپ لوگوں کا کہ تاکہ میچ کریں نا، اگر ہیلتھ کور آپ دے رہے ہیں ساتھ میں ہیلتھ فیسلٹیز بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو تاکہ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ بڑا اچھا سوال ہے، اور جو میں آپ کے پچھلے سوال کی کنٹینیویشن میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی بھی امپلیمنٹیشن میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ باقی ہے، اور جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ مغربی دنیا کے علاوہ یہ دنیا میں اس ٹائپ کا کانسیپٹ کہیں نہیں امپلیمنٹ کیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ امپلیمنٹیشن میں کوئی جو ہے وہ ورکنگ پرابلمز آتے رہیں اور ان کو ہم سالو کرتے جائیں گے۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ صحت کارڈ کا سسٹم ہی ایک ہماری اسٹریٹجی کا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے امپروو کرنے کا ایک اہم جو ہے وہ جز ہے، اور میں بتاتا ہوں کیسے۔ یقیناً ہمارے ہاسپٹلز میں ایشوز ہیں، ان ایشوز کی وجہ سے ہی کیونکہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے یہ صحت کارڈ دینا ضروری ہے۔ صحت کارڈ سے جو 10 لاکھ تک کی انشورنس ملے گی وہ عوام وہاں پہ ہی استعمال کرے گی جہاں پہ سروس بہتر ہو، جبکہ وہ وہاں پہ استعمال کرے گی تو ہاسپٹلز جو ہے وہ کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی سروس ان کو بہتر کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ پیسہ ان کے پاس ہاسپٹلز میں ہی آئے گا تاکہ وہ ہاسپٹلز کی بہتری پہ لگائیں۔ 18 ارب روپے سال کے اس پہ ہم بجٹ کر رہے ہیں، اور 18 ارب روپے ہم لگائیں گے، جو کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب کے علاوہ چونکہ وہ بڑا صوبہ ہے، تمام صوبوں کے ہیلتھ کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے سے ہی پچھلے سال سے زیادہ ہے، رائٹ؟ اگر یہ ہوگا تو اس کے علاوہ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بھی انکلوڈ کیا، اور اس کے 2 اہم جو ہے وہ فائدے۔ پہلے تو یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی انکریج ہوگا، پبلک سیکٹر کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ریپڈلی رسپانس کرتی ہے، جیسے آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا بڑے شہروں میں نہیں، رورل ایریاز میں بھی اسپتال جہاں پہ لوگ زیادہ ہے بننے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ 5 سال کی سکیم ہے، نان پولیٹیکل سکیم ہے، انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹرز کے کمپٹیشن کے آنے سے ہمارے جو گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں ان پہ بھی پریشر پڑے گا کہ وہ بھی اور بہتر ہو، تو اوور آل ہیلتھ سیکٹر میں ایک کمپٹیشن آئے گا جس سے انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے
کہ سال در سال ہماری ویسے بھی ایفرٹ ہوگی، لیکن اس ہیلتھ انشورنس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام سے پورے پختونخوا کے ہسپتال کیسے بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تیمور صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ ظاہر بات ہے اس میں انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور آپ نے بہت اچھا کیا. میرا سوال بھی تھا کہ کیا پرائیویٹ ہاسپٹل کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. ہیلتھ انشورنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں لوگوں کو بھی کچھ ان پٹ دینی ہوگی، فائنینشیل ان پٹ، یا نہیں یہ 10 لاکھ روپے انہیں ان کے لیے مختص کیے گئے ہیں؟ میں صرف کلیریفیکیشن کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں یونیک یہ اس طریقے سے کہ بہت سے وہ سسٹمز جہاں پہ ایٹ دا پوائنٹ آف ڈلیوری جی ہیلتھ انفراسٹرکچر فری ہے، جیسے برطانیہ میں جو ان کا NHS سسٹم ہے، جی جی، تو اس کے لیے خصوصی ٹیکس لیا جاتا ہے. ہمیں یہ چیز، میرے پاس فائنانس کا پورٹ فولیو بھی ہے، اپنے عوام کو سمجھانی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جتنے وسائل زیادہ ہوں گے، اگر وہ خلوص نیت سے کام کریں اتنی بہتر وہ عوام کو فیسلٹیز دے سکتے. فی الحال ہم کوئی ایکسٹرا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ٹیکس کلیکشن پہ محنت ضرور کی ہے. پچھلے سال خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے جو 70% تقریباً اپنی ریونیو بڑھائی، جو 7 ارب انہوں نے بڑھائی، جو اس سال ہم نے مشکل فیصلہ لیا تنخواہیں نہ بڑھانے کا، جس سے صرف 5 لاکھ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کو فائدہ ہوتا، اس کے بجائے وہ 18 ارب روپے ہم لگا سک رہے ہیں، جس سے 40 ملین یا 4 کروڑ عوام کو فائدہ. یہ فائنینشیل فیصلے گورنمنٹ کو لینے پڑتے. ایک اس میں اور سوال آتا ہے، میرے خیال میں ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ انشورنس کام کیسے کرتی ہے. انشورنس کا مقصد یہ ہے، گورنمنٹ ہر جو ہے فیملی کے لیے، ہر خاندان کے لیے ایک انشورنس پریمیم دے گا. اچھا، وہ ایسے مل کے جو ہے، نارملی بہت سے ممالک میں یہ کمپلسری ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ خود دیتے ہیں. ٹھیک، ہم یہ بیسک انشورنس سب کو دے رہے، گورنمنٹ خرچہ اٹھا رہا ہے، ہیلتھ کیئر کے بجٹ سے اٹھا رہا ہے، وہ پریمیم مل کے تمام خاندانوں کا کوئی 18 ارب بن جاتا ہے. اوکے، ٹھیک اس میں ہر بندہ تو بیمار ہوتا نہیں ہے، تو ہر بندے پہ خرچہ نہیں ہوتا، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کے خاندان میں بھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو، کینسر ہو، کڈنیز کا فیلئر ہو، جی، تو ایسے وقت میں صرف غریب لوگ نہیں، آپ مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی گھر بیچنا پڑتے ہیں، گاڑیاں بیچنا پڑتی ہیں، وہ جو ہے وہ نوبت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تیمور صاحب یہ بتائے گا کہ یہ آپ نے اچھا کہ اس کی بھی وضاحت کر دی. BRT کا منصوبہ آپ لوگوں نے اس کا افتتاح کر دیا، ابھی ظاہر بات اس کو مکمل پورا ہونا ہے. وہ اپوزیشن کا ایک جو تھا اینگل، اس کو تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا. کوئی اچھا ہسپتال بھی بنا لے تاکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیلنج کرتے ہیں کہ سندھ جیسا ایک ہسپتال ہمیں خیبر پختونخوا میں دکھائیں، کیونکہ آپ کی PTI کی حکومت 7 سال سے ہے نا، 5 سال 2 سال ہو گئے، ضرورت ہے فیڈرل اور پنجاب میں تو 2 سال ہوئے. تو کوئی اچھا ہسپتال بھی پشاور میں بنا ہے. لیڈی ریڈنگ ہے، خیبر ٹیچنگ ہے، حیات آباد کمپلیکس ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹلس تو ہے. کچھ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز کا ہاسپٹل بھی پبلک سیکٹر میں بنانے کا سوچ رہے ہیں ہیلتھ منسٹر؟ دیکھیے، پہلے تو بلاول بھٹو زرداری کا جواب آج ہم نے دے دیا. سسٹم اور گورننس ایک ہسپتال سے نہیں چلتی. یہ جو برکس اینڈ مورٹر کی سیاست ہے، یہ 70-72 سال بہت ہو گئی. سسٹم اور گورننس چلتی ہے جو ہم 18 ارب پہ ہم پورے اپنی پاپولیشن کی صحت کی دیکھ بھال کا یہ انتظام کریں. سندھ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ انشورنس سے سندھ کے حکومت کے خرچے پہ کورڈ ہے؟ 0. ٹھیک. اور پختونخوا میں انشاءاللہ جنوری 31 تک 4 کروڑ میں سے 4 کروڑ. یہ ہوتا ہے فرق، پہلی چیز. دوسری چیز، ہسپتال انشاءاللہ ہم نے بنائے ہوئے بھی ہیں، ہم بنائیں گے بھی. آپ میرے سے پوری لسٹ لے لیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے 13 ٹیرشری ہسپتال ہیں، جو ہمارے 150 کے قریب DHQs THQs ہیں، ان کی ہم دیکھ بھال کریں گے.
ان کا آپریٹنگ بجٹ بڑھائیں گے تاکہ ان کا ہر ہسپتال جو ہے وہ بہتر ہو. اور اس کی ایویڈنس بھی آپ لے سکتے ہیں. سندھ میں آپ دیکھ لیں کہ جو 90% کرونا کے مریض تھے وہ وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز جاتے تھے کراچی میں. اور خیبر پختونخوا میں پشاور میں ہی دیکھ لیں, پشاور اور کراچی کا حالانکہ کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے, کراچی بہت بڑا شہر ہے, پشاور میں 90% لوگ جو ہے ہمارے 3 بڑے پبلک ہسپتالوں میں جاتے تھے. اور جہاں تک نئے ہسپتال بنانے کا جو ہے وہ ہے, ہمارا جو پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے ریڈی ہے, ایکوپمنٹ اس میں آ رہا ہے. پھر پچھلے 2-3 سال ہی جو ہے وہ کام کیا ہے جس ٹائپ کی وہ فلیگ شپ کا وہ کر رہے تھے. اور اس کے لیے پوری دنیا سے انشاءاللہ سرجنز بھی آئیں گے اور انشاءاللہ دسمبر سے پہلے اس کا بھی ہم افتتاح کریں گے. لیکن اب ہم بھی جو ہے بلاول صاحب کو یہ وہ چیلنج کرتے کہ وہ اپنی فیڈ بیک یہ دے دیں کہ آیا ایک ایسی بولڈ اسکیم جو کہ 4 کروڑ عوام ایک ایسے صوبے کا جس کا ایک وقت میں پیپلز پارٹی کو خیال ہوتا تھا کہ وہ اپنی رائے اس پہ دے کہ وہ ایک ہسپتال بہتر ہے یا 4 کروڑ لوگوں کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم بہتر ہے جو ایک پورے صوبے کی پاپولیشن کو کور. چلے اس پہ ہم اس کا ضرور موقف لیں گے پیپلز پارٹی کے لیے. تھینک یو ویری مچ اینڈ کیپ اپ دا گڈ ورک. تیمور جھگڑا صاحب, آپ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. وی اپریشیٹ آن بہاف آف پی ٹی وی اینڈ پروگرام سچ کے ساتھ. اب انشاءاللہ اس پہ عملداری ہوگی اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور آنے والے دنوں میں اس طرح کے اور پروجیکٹس بھی بنائے جائیں گے اور ایک سینس آف کمپٹیشن بھی ہونا چاہیے بٹوین دی پرومسز. پروگرام سچ کے ساتھ کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. پیر تک کے لیے مجھے سید انوار الحسن اور پوری پرشن کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.